आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम। यूनान की समंदरी हदूद में 750 से ज़ायद तारकीन वतन से लदी किश्ती के डूबने के अफसोसनाक वाक़े ने यूनानी कोस्ट गार्ड्स की पेशा वराना सलाहियत और हिकमत अमली पर सवाल उठाए हैं। आलमी मीडिया की तहकीकाती रिपोर्ट्स के मुताबिक यूनानी कोस्ट गार्ड्स किश्ती को डूबने से बचा सकते थे, लेकिन उन्होंने जानते बूझते ताक़ीद की और रेस्क्यू ऑपरेशन में मुजरिमाना गफलत का मुजाहरा किया। ऐसा करके उन्होंने न सिर्फ यूनानी बल्कि यूरोपीय मैरीटाइम और इंसानी हुकूक क़वानीन की खिलाफ वर्जी की। वाक़े के बाद यूनान में तारकीन वतन से मुताल्लिक़ हुकूमती पॉलिसी और यूनानी कोस्ट गार्ड्स के गैर ज़िम्मेदाराना रवैये के खिलाफ मुजाहरे भी हुए हैं। बुध के वाक़े से पहले भी तारकीन वतन के हवाले से यूनानी कोस्ट गार्ड्स के मशकूक किरदार पर खबरें सामने आ चुकी हैं और पिछले महीने यूनानी कोस्ट गार्ड्स ने 12 अफराद पर मुश्तमिल एक सोमाली फैमिली को यूनान की समंदरी हदूद से उठाकर एक छोटी किश्ती में खुले समंदर में छोड़ दिया था, जिसे बाद में तुर्क कोस्ट गार्ड्स ने रेस्क्यू किया। दिलचस्प बात यह है कि यूनान यूरोपीय यूनियन का रुकन है और उसे तारकीन वतन के रेस्क्यू के लिए कोस्ट गार्ड सर्विसेज को बेहतर बनाने, पनाह गज़ीरों की देखभाल और पनाह की दरख्वास्त देने वालों को सहूलत फराहम करने के लिए यूरोपीय यूनियन से बाकायदा अरबों डॉलर की इमदाद भी मिलती है। यूनान की समंदरी हदूद में शाम, लीबिया, इराक़ और पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले तारकीन वतन से लदी किश्ती डूबने के इस वाक़े में तकरीबन 104 अफराद को ही बचाया जा सका। सैकड़ों अफराद ताहाल लापता हैं, जबकि अब तक 81 अफराद की लाशें मिली। इस अलमनाक वाक़े के बाद आलमी मीडिया की तहकीकाती रिपोर्टिंग ने यूनान कोस्ट गार्ड्स की मुजरिमाना गफलत से पर्दा उठाया और अब यूनानी कोस्ट गार्ड्स हुक्काम से बयानात में, उनके तमाम बयानात में एक दूसरे से तज़ाद नज़र आ रहा है और वाज़ेह तौर पर लगता है कि यहाँ कोई बड़ी नाअहली या मुजरिमाना गफलत हुई है। ये भी अहम बात है कि इस वक्त यूनान में निगरां हुकूमत है और इतवार को होने वाले इंतखाबात में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म के दोबारा मुंतखब होने के आसार हैं। यूनान के मुमकिन वज़ीर-ए-आज़म अपनी तारकीन वतन से मुताल्लिक़ सख्त पॉलिसी की वजह से मकबूल हैं और उन्होंने वाक़ई की तमाम ज़िम्मेदारी तहक़ीक़ात मुकम्मल होने से कबल ही पकड़े जाने वाली इंसानी स्मगलर्स पर डाल दी है। इस पूरी सूरत हाल पर हम बात करेंगे और इसके लिए हम यूनान जाएंगे, जहाँ पर एथेंस में हमारे साथ मौजूद हैं ज़फ़र शाही। बहुत बहुत शुक्रिया ज़फ़र साहिब। ये बताइएगा कि क्या इस वक्त उमूमी रद्द अमल है यूनान में इस पूरे सानहे के हवाले से? जी कामरान साहब, शुक्रिया। इस हादसे के बाद यूनान समेत पूरे यूरोप में जो फ़ज़ा है वो अभी तक इंतहाई जो है वो सोगवार है और इस रेस्क्यू ऑपरेशन को जिसको 4 दिन मुकम्मल करने के बाद ऐलान किया गया कि बंद कर दिया गया और जितनी भी डेड बॉडीज़ हैं वो डेथ जोन में जा चुकी हैं, लेकिन इसके बाद 2 दिन के स्टे के बाद कल दोबारा जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो शुरू किया गया है और अभी जो ताज़ा तरीन इतलात है, कल दो डेड बॉडीज जो है वो मिली हैं और आज की अगर इतलात जो है वो अभी जो हमें ताज़ा तरीन मासूल हुई है उसके मुताबिक एक डेड बॉडी जो है वो अभी भी मिली और रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त भी जो है वो जारी है। और यूनानी कोस्ट गार्ड जो है उन्होंने भी इस बात का जो है की तस्दीक की है कि इसमें मजीद जो है कारकुनान जो है उनको इस रेस्क्यू ऑपरेशन में जो शामिल किया गया है और उनकी पूरी कोशिश है कि जो डेड बॉडीज हैं उनको हर अच्छा, तो ये जो बॉडीज रिकवर हो रही हैं ये एथेंस में लाई जा रही हैं, यूनान के किस शहर में पहुंचाई जा रही हैं और फिर इनके इनको पहचानने का क्या अमल हो रहा है, इनके अजीज़ अक़रबा तक पहुंचाने के लिए क्या अमल हो रहा है कि इस हवाले से क्या इस वक्त कैफियत है? जी, ये हादसा जिस तरह सबको पता है कि बुध के रोज़ तकरीबन सुबह 3 बजे ये हादसा पेश आया था और तकरीबन एतवार को स्पैर 4 बजे जो डेड बॉडीज है 78 डेड बॉडीज उनको एथन के करीब एक मकाम है वहाँ उनको जो है वो मुंतकिल किया गया और कल सफारतखाना पाकिस्तान में एक हंगामी प्रेस ब्रीफिंग जो है वो दी गई सहाफ़ियों को, जिसमें ये कहा गया कि यूनानी हुकाम के मुताबिक इन जितनी भी डेड बॉडीज जो 78 आई हैं इनकी जो शनाख्त है वो इंतहाई मुश्किल है और इसके लिए इन तमाम डेड बॉडीज का जो है वो डीएनए टेस्ट जो है वो किया जाएगा और डीएनए टेस्ट का जो अमल है वो तकरीबन 4 से 5 रोज के दरमियान जो है इसको मुकम्मल किया जाएगा और इसके बाद पता चल जाएगा कि तारकीन जो थे इनका तल्लक किस किस ममालिक से था। तो ये एथेंस में जो पाकिस्तान का सिफारत खाना है वो क्या कर रहा है? इसको कांटेक्ट किया जा रहा है इन लोगों के लवाहिकीन की जानिब से और वहाँ पे क्या इस वक्त निज़ाम बनाया जा रहा है कि जो लवाहिकीन हैं और ये जो इसमें अब बॉडीज़ वगैरह मिल रही हैं अंदाजे के मुताबिक इसमें शायद 300 साढ़े 300 पाकिस्तानी हैं
تو یہ کیا رابطے کا کام کر رہا ہے سفارت خانہ اس وقت؟ جی سفارت خانہ فی الحال کیونکہ جس طرح ہم نے پہلے بھی اپنے ناظرین کو بتایا، دنیا نیوز کے جو ناظرین ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس حادثے کے بعد دنیا بھر سے اپنے پیاروں کو تلاش کرنے کے لیے یو کے سے، فرانس سے، جرمنی سے مختلف جو اس حادثے میں کے جو متاثرین ہیں وہ اپنے پیاروں کو تلاش کرنے کے لیے یونانی دارالحکومت ایتھن پہنچے ہیں۔ تو اسی صورتحال کو دیکھتے ہوئے سفارت خانہ پاکستان جو ہے انہوں نے فوری طور پر 3 ہاٹ لائن جو ہے ان کا جو ہے وہ ایمرجنسی اجرا جو وہ کیا، تاکہ 24 آور جس وقت بھی کسی کا دل کرے وہ اس پر ہر قسم کی معلومات جو ہے وہ لے سکتا ہے۔ اور اگر سیٹرڈے سنڈے کو جائیں تو یورپ میں سیٹرڈے سنڈے کو کلوزنگ ہوتی ہے، لیکن اس حادثے کے پیش نظر جو پاکستانی سفارت خانہ ایتھن میں ہے انہوں نے سیٹرڈے اور سنڈے کو بھی اپنا ورک جو ہے اس کو کمپلیٹ کیا ہے۔ اور کل بھی جو یونان میں پاکستان کے سفیر ہے عامر آفتاب قریشی، انہوں نے صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے یہ کہا کہ ہم ترجیحی بنیادوں پر ہماری کوشش ہے کہ جلد سے جلد اس عمل کو مکمل کر کے جو ڈیڈ باڈیز ہیں ان کی شناخت کے بعد ان کو پاکستان جو ہے وہ روانہ کر سکے۔ تو ایک سوال میں ان سے کیا گیا کہ یہ ڈیڈ باڈیز جو ہے ان کا کیا پروسیجر ہے، کس طرح، کیا یہ جو متاثرین ہے وہ خود ہی ڈیڈ باڈیز جو پاکستان لے کر، تو انہوں نے کہا نہیں جی، ایتھن سے لے کر ان کے گھر تک جتنے بھی اخراجات ہیں وہ حکومت پاکستان جو ہے وہ برداشت کرے گی، اور ہماری کوشش ہے کہ 3 سے 4 روز کے اندر یہ ڈی این اے جو ٹیسٹ کا پروسیجر ایک چل رہا ہے اس کو کمپلیٹ کیا جائے۔ تو یہ بتائیے گا ظفر ساہی صاحب کہ یہ اس حوالے سے آپ کو پتہ ہے عالمی میڈیا میں بہت تحقیقات رپورٹس آ رہی ہیں، پوری دنیا میں یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ یونان کے کوسٹ گارڈز نے مجرمانہ غفلت کی یا بڑی سنگین نااہلی کا ثبوت دیا، یا یہ کہ کسی صورت سے وہ ان اسمگلرز کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ مطلب یونان کوسٹ گارڈز پہ، یونان کی حکومت پر اس کی بڑی ذمہ داری ڈالی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے خود یونان کے اندر اس معاملے پہ جو کوسٹ گارڈ کا رویہ رہا یا جو یونانی حکومت کا رویہ رہا ہے اس پہ کیا بات ہو رہی ہے؟ میڈیا وغیرہ میں بات ہو رہی ہے، سیاسی سطح پر اس کی بات کی جا رہی ہے؟ جی کامران صاحب، بدھ کے روز یہ حادثہ پیش آیا اور جمعے کو یونانی دارالحکومت ایتھن میں تقریباً 40 سے 50 ہزار جو یونانی ہیں انہوں نے یہاں یونانی پارلیمنٹ کے سامنے جو ہے ایک بڑا احتجاجی مظاہرہ کیا، جس میں اسی چیز کا مطالبہ کیا گیا کہ اس حادثے کی مکمل، صاف اور شفاف تحقیقات جو ہیں وہ کروائی جائیں، اور اس حادثے میں جو بھی محکمہ ہے جن کی طرف سے کوتاہی جو ہے وہ برتی گئی ہے ان کو قرار واقعی سزا جو ہے وہ دی جائے۔ اور یونانی کوسٹ گارڈ کی طرف سے جو ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک بیان سامنے آیا جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اس میں خواہ مخواہ جو یونانی کوسٹ گارڈ ہے اس کو جو کہا جا رہا ہے کہ ان کی غلطی ہے، اگر کسی کو بھی اس بارے میں کوئی بھی شک شبہ ہے تو وہ انٹرنیشنل لیول پر جا کر اس تمام سارا جتنا بھی یہ معاملہ ہے اس کی تحقیقات جو ہے وہ کروا سکتے ہیں۔ اس میں یونانی کوسٹ گارڈ کی غلطی جو ہے وہ نہیں ہے۔ جو برطانوی نشریاتی ادارے کی طرف سے ایک رپورٹ جو ہے وہ جاری کی گئی، انہوں نے اس رپورٹ کو بالکل جھوٹ پر مبنی جو ہے وہ قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ ہم، اور ساتھ میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ جو یونانی سیاستدان ہیں ان کی طرف سے بڑا دباؤ جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے، اور وہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس سارے معاملے کی صاف اور شفاف تحقیقات جو ہے وہ ہونی چاہیے، اور اس میں جو بھی عناصر ملوث ہے ان کو کڑی سے کڑی سزا جو ہے وہ دینی چاہیے۔ تو یونانی عوام جو ہے ان کی طرف سے جو یہاں کا جو میڈیا ہے مقامی، ان کی طرف سے بھی جو شدید تنقید جو وہ ہو رہی ہے کہ اس معاملے کی مکمل تحقیقات جو ہے وہ ہونی چاہیے، اور اس معاملے میں جو بھی عناصر ہے جن کی غلطی سے یہ سب کچھ ہوا ہے انہیں کٹہرے میں جو ہے ویسے کیا کیفیت ہے یونان میں جہاں آپ ہیں؟ وہاں کتنی بڑی تعداد میں پاکستانی ہیں؟ اور یہ بھی بڑی خبریں رہی ہیں کہ یونان ہو، پرتگال ہو، اٹلی ہو، بڑی تعداد میں غیر قانونی طور پہ پاکستانی یہاں پہنچے، اور بہرحال اب ان کی زندگی جو ہے وہ بحال ہے یا وہ ایک معمول کے شہری ہیں۔ جی بالکل، اگر پاکستانی کمیونٹی کا ذکر کریں تو اس وقت یونان میں 50 سے 55 ہزار کے قریب جو ہے وہ پاکستانی کمیونٹی جو ہے وہ مقیم ہے، اور ان میں سے بھی زیادہ تعداد جو ہے وہ ان لیگل جو ہے وہ یہاں مقیم ہے۔ اور اگر اس میں جس طرح پہلے بھی میں نے آپ سے ذکر کیا کہ جس دن یہ حادثہ ہوا ہے بدھ کے روز، اسی روز تقریباً چند گھنٹوں کے بعد لیبیا سے یہ ایک جو شپ جو غیر قانونی تارکین وطن کو لے کر یونان داخل ہوا۔ یونان کا جو سب سے بڑا جزیرہ ہے کریت، وہاں اس شپ میں سیم اسی شپ کی طرح جو پرابلم ہے، اس کا انجن جو ہے اس نے کام کرنا بند کر دیا، تو فوری طور پر وہاں ایمرجنسی کال جو ہے وہ کی گئی، اور یونانی ریسکیو جو ادارے ہیں انہوں نے تمام اس شپ کے اندر جو 86 جو ہے لوگ جو تارکین وطن تھے ان کو ریسکیو کیا، اور ان کو یونانی جزیرہ کریت جو ہے وہاں سیف علاقے میں ان کو منتقل جو ہے وہ کیا۔
یہاں یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، آئے روز اس قسم کے واقعات جو ہیں وہ ہمیں یہاں دیکھنے کو سننے کو ملتے ہیں۔ ہر دن تقریباً 2 سے 3 چھوٹی اور بڑی جو بوٹس ہیں ان کے ذریعے ترکی سے اور مختلف دوسرے علاقوں سے جو غیر قانونی تارکین وطن ہیں وہ یونان میں داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں، جن میں درجنوں کی تعداد میں، اگر ایک ہفتے کا اگر آپ ذکر کریں تو درجنوں کی تعداد میں لوگ غیر قانونی طریقے سے داخل ہوتے ہوئے مختلف حادثات یا مختلف اگر سمندری راستے سے خراب موسم کی وجہ سے، اور زیادہ تر جو بوٹس استعمال کی جاتی ہیں، جو کشتیاں استعمال کی جاتی ہیں، ان کی حالت انتہائی نکارہ ہوتی ہے۔ جس طرح یہ کشتی جو اس حادثے میں شکار ہوئی ہے، اس میں اگر اس کی تعداد وہاں اس میں اندر بٹھانے کی دیکھیں تو تقریباً 80 سے 100 آدمی جو ہے اس میں بیٹھنے کی گنجائش تھی، اور اس کشتی میں تقریباً جو ہے وہ 800 کے لگ بھگ جو تارکین وطن ہیں ان کو اس کشتی کے اندر بٹھایا گیا، جس وجہ سے یہ کشتی جو ہے اس کو حادثہ پیش آیا، کیونکہ یہ پرانی تھی، اور جس جگہ یہ حادثہ پیش آیا ہے وہ بھی سب جانتے ہیں کہ یورپ کا سب سے ڈیپ ترین وہ مقام ہے، اور تھوڑا موسم جو ہے وہ بھی خراب تھا، اور کشتی جو ہے اس کی خرابی کی وجہ سے یہ حادثہ جو ہے یہ پیش آیا۔ بہت بہت شکریہ ظفر صاحب، دنیا نیوز کے کارسپونڈنٹ ایتھنز سے ہمارے ساتھ موجود تھے۔ کمرشل بریک، اس کے بعد ایک بار پھر ہم ذکر کریں گے گزشتہ سال میں جو تاریخی سیلاب آیا اور جس نے ایک تباہی مچائی تھی، اس کا اثرات آج بھی ہیں۔ ہم نے آپ کو بتایا کہ 20,000 اسکول تباہ ہیں، لاکھوں گھر تباہ ہیں۔ آج ہم بتائیں گے کہ یہ پانی جو اس سیلاب میں آیا تھا وہ آج بھی خیرپور اور نوشہر و فیروز کے بڑے علاقے میں موجود ہے، حد نگاہ تک پانی آج بھی موجود ہے، لوگ اپنے گھروں میں کشتیوں پہ جانے پہ مجبور ہیں۔ اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ سندھ میں سیلاب کو 1 سال گزر گیا ہے اور اب مانسون کی بارشوں کا دوبارہ آغاز ہوا چاہتا ہے، لیکن سندھ کے کئی علاقوں میں پچھلے سال مانسون کی بارشوں کا پانی ابھی نہیں اترا ہے۔ سیلابی پانی آج بھی کھڑا ہے اور لوگ آج بھی کشتیوں میں سفر کرنے پہ مجبور ہیں۔ خیرپور، نوشہر و فیروز اور بے نظیر آباد اضلاع کے بڑے بڑے علاقے سیلابی پانی سے وہاں اس کی نکاسی نہیں ہوئی ہے اور یہ علاقے آج بھی پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ یہ بدقسمت علاقے حکمرانوں کی نااہلی اور بے حسی کی تصویر ہیں۔ کئی بستیاں زیر آب ہیں، ہزاروں لوگ گھروں تک پہنچنے کے لیے کشتیوں کا سہارا لینے پہ مجبور ہیں۔ یہ پانی نکلے بھی تو کیسے نکلے؟ ایک تو محکمہ آبپاشی سندھ کا 1 سال گزر جانے کے باوجود اس پانی کی نکاسی کا کوئی منصوبہ شروع نہیں کر سکا، اور دوسری جانب یہ انکشاف ہوا ہے کہ سیلابی پانی کی نکاس کے لیے PDMA سندھ کی جانب سے خریدے گئے 15 کروڑ روپے سے زائد مالیت کی 250 ہائی واٹر پمپس ڈپٹی کمشنر اور سندھ کے بااثر لوگوں کے قبضے سے غائب ہو گئی ہیں۔ ڈائریکٹر جنرل PDMA سندھ نے چیف سیکرٹری کے سندھ کو خط لکھ کر پمپنگ مشینریز، ڈیپٹی کمشنرز اور بااثر لوگوں سے واگزار کرانے کی درخواست کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ مشینیں ان سرکاری اہلکاروں کے پاس آج بھی موجود ہیں۔ پچھلے 1 سال سے سیلاب میں ڈوبے سندھ کے ان علاقوں کے حالات کیا ہیں، اس کا جائزہ لیا ہمارے نمائندے خصوصی اختیار کھوکر نے اس علاقے میں جا کر۔ ان کی خصوصی رپورٹ اس انتہائی تکلیفدہ صورتحال کی مزید معلومات دیتے ہیں۔ اختیار کھوکر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ اختیار کھوکر صاحب، بتائیے گا یہ تو بالکل ناقابل یقین ہے کیونکہ جس انداز کا پانی ابھی بھی وہاں موجود ہے، اور پھر یہ جو گاؤں والے ہیں، جو بیچارے غریب لوگ وہاں پر ہیں، وہ ایک طرح سے دنیا سے کٹے ہوئے ہیں، اور پھر ان کا جو جتنا بھی آمد و رفت ہے وہ کشتیوں کے ذریعے ہو رہا ہے۔ جی خان صاحب، بڑی خطرناک اور افسوسناک صورتحال ہے، اور یہ پانی دیکھ کر آدمی حیران ہو جاتا ہے۔ جب ہم نے اس علاقے میں ڈرون کیمرہ اڑایا تو ہم خود یہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ اتنی بڑی تعداد میں پانی موجود ہے۔ اب حکام کی بیسیکلی اس میں حکام کی نااہلی کا بڑا سبب ہے، کیونکہ ابھی تک کوئی باقاعدہ منصوبہ جو ہے اس حوالے سے کوئی شروع نہیں کیا گیا۔ چلو اتنا بڑا پانی یا اتنا بڑی چیز جو معاملہ ہے وہ فوری طور پہ حل نہیں ہوتا، لیکن کم از کم کوئی باقاعدہ پلاننگ ہو، کوئی منصوبہ تو شروع ہو جائے نا کم از کم اس وقت تک۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ایک منصوبہ بنایا ہے ورلڈ بینک کی فنڈنگ سے، اور اس پانی میں جو ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے، علی بہر نامے ایک کینال ہے، اس کے نیچے ایک سلوس بنا کر اس پانی کو ہم روڈی کینال میں ڈرین آؤٹ کریں گے پمپنگ کے ذریعے۔ اب یہ اس پہ بہت سارے لوگوں نے اعتراضات کیے ہیں کہ کیونکہ یہ بہت خطرناک اور زہریلا پانی ہو گیا ہے، اب اس کو فریش واٹر اگر روڈی کینال میں اس کو ڈرین آؤٹ کریں گے تو یقیناً ایک بہت بڑی تباہی آئے گی، اور بڑے پیمانے پر جو فصلیں ہیں وہ تباہ ہو جائیں گی۔ تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 10 سال پہلے یا 2013 میں انٹرنیشنل جو کنسلٹنٹ تھے انہوں نے ایک باقاعدہ منصوبہ دیا تھا۔ یہ جو ایک بیسیکلی ڈھورا ہے، جو پرانی پانی کی گزرگاہ ہے،
یہ چلتی ہے گھوٹکی سے، خیرپور سے، پھر نوشہر فیروز سے یہ بے نظیر آباد تک جاتی ہے، یہ غازی احمد تک ایک بہت بڑا علاقہ ہے جو ہے وہ ابھی تک پانی میں ہے۔ تو اس پانی کو نکالنے کے لیے جو منصوبہ بنا تھا 2013 میں کہ اس کو سمندر تک لے جانا ہے، اور وہ باقاعدہ منظور شدہ منصوبہ ہے، لیکن 10 سال گزر گئے اس منصوبے پر عمل نہیں ہوا۔ لیکن اب تو یہ صورتحال ہے کہ پانی کھڑا ہوا ہے اور پھر مانسون آ گئے ہیں، اور پھر اگر شدید بارشیں ہو گئی تو یہ صورتحال تو بالکل بے قابو ہوگی پھر۔ جی خان صاحب، یہ بہت بڑی تباہی ہوگی، بہت بڑی تباہی ہوگی، کیونکہ لوگ بیچارے پہلے ہی بے گھر ہیں، ان کے پاس ان کے راستے کٹے ہوئے ہیں، اور یہ اس پانی نے جو پہلے تباہی کی، ان کی زمینیں، ان کی فصلیں، ان کے باغات، اگر اب دوبارہ بارش ہوتی ہے مانسون کا اللہ خیر کرے، کوئی زیادہ سیلاب آ جاتا ہے یا زیادہ بارشیں ہوتی ہیں تو یقیناً یہ پانی بہت بڑا نقصان پہنچائے گا۔ بہت شکریہ اختیار کھوکر ہمارے ساتھ موجود ہے۔ کمرشل بریک اس دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں، اس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آئیں گے۔ IMF پروگرام بحال ہونا اب ناممکن لگ رہا ہے، لیکن معیشت و کاروبار کی روشن صبح طلوع ہونے کے امکانات ختم نہیں ہوئے ہیں۔ ہر پاکستانی امید سے جڑا ہوا ہے۔ اس سلسلے میں آج ٹھوس پیش رفت ہوئی ہے۔ اب پاک فوج کی نگرانی و معاونت سے اقتصادی بحالی کا ایک قومی پلان تیار کیا گیا ہے، جو ملکی معیشت کے لیے سی پیک سے بھی بڑا منصوبہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اس مقصد کے لیے اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل تشکیل دی گئی ہے۔ آج وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اس کونسل کا پہلا اجلاس ہوا، جس میں آرمی چیف سید عاصم منیر سمیت عسکری قیادت، چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ، وفاقی وزراء اور اہم کاروباری شخصیات نے شرکت کی۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولیاتی کونسل کے ذریعے ملک میں زراعت، زرعی پیداوار، انفارمیشن ٹیکنالوجی، لائف سٹاک، معدنیات، کان کنی اور انرجی کے شعبوں میں اربوں ڈالرز کی سرمایہ کاری کے مواقع پیدا کیے جائیں گے، اور جو متوقع سرمایہ کاری آ سکتی ہے اس کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا۔ انویسٹرز، دوست ممالک کے سرمایہ کاروں کے لیے ون ونڈو آپریشن یقینی بنایا جائے گا۔ اس منصوبے کے تحت آئندہ 4 سے 5 سال میں 70 ارب ڈالر تک ایکسپورٹ بڑھائی جائے گی، اور تقریباً 70 ارب ڈالر کی امپورٹس کا متبادل میسر آ سکے گا، جبکہ 20 لاکھ افراد کو براہ راست اور 1 کروڑ لوگوں کو بالواسطہ طور پہ روزگار ملے گا۔ منصوبے سے پاکستان میں براہ راست بیرونی سرمایہ کاری میں 100 ارب ڈالر تک کا اضافہ ہو سکتا ہے۔ اگر یہ پروجیکٹ پایہ تکمیل تک پہنچ جائے تو 2035 تک ایک تخمینے کے مطابق پاکستان $1 ٹریلین کی معیشت بن سکتا ہے۔ متعدد معاشی ماہرین ملکی معیشت کی بحالی کے لیے اس جامع اور طویل مدتی مشترکہ ایکشن پلان کی تجویز دے چکے ہیں۔ سیکورٹی معیشت کو منسلک کرنے والے اس گیم چینجر منصوبے کی مینجمنٹ، کوآرڈینیشن اور ٹیکنیکل سپورٹ میں پاک فوج کا کلیدی کردار رہے گا۔ یہ بہت اہم ہے کیونکہ موجودہ حکومت کا مدت آئندہ 2 ماہ کے اندر حد سے حد ختم ہو جائے گی، اس لیے اس طویل مدتی منصوبے کی کنٹینیوٹی، اس کی اسٹیبلٹی، اس کو یقینی بنانے کے لیے یہ انتہائی ضروری تھا۔ اور اطلاعات کے مطابق وہ تمام لوگ جو پاکستان میں، وہ تمام ممالک، خاص طور پہ مشرق وسطیٰ کے ممالک جو پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے کے خواہاں ہیں، خاص طور پہ فوڈ سیکیورٹی کے شعبے میں، زراعت کے شعبے میں، وہ اس منصوبے کا تسلسل چاہتے ہیں، اس پہ صاف شفاف عمل درآمد چاہتے ہیں، اس کو بیوروکریسی کے ریڈ ٹیپ سے آزاد رکھنا چاہتے ہیں، اور یہی وہ معاملہ ہے جہاں پہ پاک فوج کا کلیدی کردار ہوگا، پاک فوج کا مضبوط کردار ہوگا، اور وہ اس تسلسل کا بھی ضامن ہوگا جو کہ تمام انویسٹرز خواہاں ہیں کہ کنٹینیوٹی ہوگی، اور ایک پروگرام کی جو ہے وہ اسی انداز سے جاری رہے گا۔ اور ظاہر ہے کہ اس حکومت کے پاس وہ وقت نہیں ہے، اور نہیں معلوم کہ آئندہ حکومت کس کی ہوگی، اس کی کیا پالیسیز ہوں گی، مگر جب پاک فوج کا یہاں پہ موجودگی ہوگی، وہ اینکر ہے، وہ اس چیز کی ذمہ دار ہے، تو یقیناً اس کا تسلسل برقرار رہے گا۔ اس طرح سے پاکستان معاشی بحالی کا یہ جو مشن لگ رہا ہے، اس کی کامیابی ہو سکتی ہے اگر اس پر اس کی روح کے مطابق عمل ہو جائے۔ منصوبے کا مقصد یہ بھی ہے کہ وفاق و صوبوں کے درمیان ہم آہنگی پیدا ہو، اور اس حوالے سے یہ پروجیکٹ مضبوط اور مستحکم ہوگا، کیونکہ بہرحال یہ ایک کلیدی کردار ہے، اور اس کا بہت اہم موضوع جو ہے گو کہ یہ 5 شعبے پہ محیط ہے، معدنیات پہ، کانکنی یعنی کہ مائننگ پہ، منرلز پہ، معاف کیجیے گا انرجی پہ، آئی ٹی پہ، اور پھر اس کا سب سے امپورٹنٹ جو معاملہ ہے، جو اس کا فوکس ہے، وہ زرعی شعبہ ہے۔ اور زراعت جو ہے
کہ اس پاکستان کی زراعت کو، جو کہ زوال پذیر زراعت ہے، واحد زراعت ہے اس خطے کی جو زوال پذیر ہے، اور پر ایکر ییلڈ سب سے کم ہوتی چلی جا رہی ہے، ہر لحاظ سے یہاں پہ جو ہے وہ دگرگوں صورتحال ہے، اس کو اجاگر کیا جائے، کارپوریٹ فارمنگ شروع کی جائے، اور اس میں بھی تسلسل کی ذمہ داری پاک فوج رہے۔ ملکیت کسی صورت میں بھی پاک فوج کے پاس نہیں ہوگی اس منصوبے کے تحت، وہ صرف ایک فیسیلیٹیشن کا کردار ادا کرے گی۔ اور پھر اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ سرمایہ کاری، کیونکہ مشرقی وسطیٰ کے ممالک اپنے ہاں فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے پاکستان کی اس زراعت کے شعبے میں سرمایہ کاری کے خواہاں ہیں، ان کی دلچسپی ہے، اور بڑا کثیر سرمایہ جو ہے اس حوالے سے پاکستان میں آ سکتا ہے، اور یہ گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے۔ میری اطلاعات کے مطابق مشرق وسطیٰ کے کلیدی ممالک اپنی انویسٹمنٹ کے ساتھ تیار ہیں، بالکل تیار بیٹھے ہیں، مگر انہیں اس قسم کا نظام چاہیے، ون ونڈو نظام چاہیے تھا، جو کہ آج اس منصوبے کی صورت میں سامنے آیا ہے۔ اس سے بڑی امیدیں وابستہ ہیں، اور یقینی طور پہ یہ کہ بہتری اور معیشت کی بہتری کی بحالی کی ایک راستہ یہ تجویز کر سکتا ہے۔ اس موضوع میں بات کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کریں جناب عارف حبیب، چیئرمین عارف حبیب گروپ، پاکستان کی لیڈنگ بزنس مین ہیں اور لیڈر ہیں۔ ہمارے ساتھ اسد علی شاہ صاحب بھی ہیں، ماہر معیشت ہیں اور ٹیکس امور کے ماہر ہیں۔ بہت بہت شکریہ عارف بھائی۔ آج یہ آپ نے دیکھا کہ اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل تشکیل دی گئی ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ون ونڈو سہولت فراہم کی جائے، خاص طور پہ مشرق وسطیٰ کے انویسٹرز کو، اور جو کہ پاکستان میں خاص طور پہ زراعت میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں۔ ویسے تو اس میں آئی ٹی کو، اور اس میں مائننگ کو، اس میں معدنیات کو، ان تمام چیزوں کو شامل کیا گیا ہے۔ دیکھیے کانسیپٹ تو عارف بھائی ہم ہر کچھ سال بعد یہ دیکھتے ہیں، اس قسم کی کوئی کاؤنسل، کوئی ایڈوائزری کاؤنسل، کوئی ٹاسک گروپ، کوئی ہر حکومت کچھ نہ کچھ بنا لیتی ہے۔ تو یہ سمجھنا کہ اس کی اہمیت ہوگی، اور فورن انویسٹر کو بھی اس پہ یقین آئے، لوکل بھی ہم اس پہ بڑا اعتماد کریں، پاسٹ ایکسپیرینس ہمارا کوئی بہت اچھا نہیں ہے اس حوالے سے۔ I think یہ بات تو بالکل صحیح ہے کہ بات کرنا اور ایک آئیڈیا فلوٹ کرنا ایک بات ہے، اور اس کی ایگزیکیوشن کرنا اور اس کی امپلیمنٹیشن کو اچیو کرنا I think وہ کرٹیکل ہوتا ہے۔ لیکن یہ کامران بھائی، ہم 3 مہینے پہلے جب بزنس مین ملے تھے چیف آف آرمی اسٹاف سے، تب بھی انہوں نے یہ بات کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو 3 ایریاز کے انہوں نے نام لیے، اس میں ایگریکلچر، مائننگ اور آئی ٹی، انہوں نے کہا کہ یہ ہمیں مشرق وسطیٰ کے جو کنٹریز ہیں ان سے اور چائنا سے ہماری بات ہو گئی ہے، اور وہ لوگ ان سیکٹرز میں جو ہے وہ انویسٹمنٹ کریں گے۔ بلکہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ ایڈوانس ایکویٹی کے طور پر جو ہے یہ ڈالرز جو ہے وہ ایڈوانس ڈالرز جو ہے وہ اسٹیٹ بینک میں جمع کرائیں گے۔ تو آئی بلیو کہ اسی طرح کا اگر وہ پروگرام ہے تو جلدی پاکستان کو ریلیف ملے گا۔ لیکن اگر وہ نہیں ہے، اور اس کے اندر یہ ساری جو باتیں ہو رہی ہیں کہ ہم جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کریں گے، اور فیسیلیٹیشن کے بعد جو ہے وہ ساری انویسٹمنٹ کا آنا اور یہ سلسلہ ہوگا، تو آئی تھنک اتنا وقت پاکستان کے پاس نہیں ہے۔ لیکن یہ سوچ اور انیشیٹو جو ہے وہ اچھا ہے، اور اس کے اوپر جو ہے اس کو انشور ہونا چاہیے کہ جلدی سے جو ہے وہ امپلیمنٹ ہو، کیونکہ ایگریکلچر میں آپ نے بھی بتایا کہ فوڈ سیکیورٹی جو ہے وہ ان کی ایک ریکوائرمنٹ ہے۔ ہمارے جو مڈل ایسٹرن کنٹریز ہیں، جو ہمارے دوست ہیں، مائننگ میں ان کا اچھا خاصا تجربہ ہے، اور وہ اس میں بلش ہیں، اور پاکستان میں اچھی اپورچونیٹیز بھی ہیں۔ آئی ٹی میں بھی جو ہے وہ بہت زیادہ پاکستان میں جو ہے وہ اپورچونیٹیز ہے۔ آئی ٹی انہوں نے کہا تھا کہ وہ چائنا سے بات ہوئی ہے، اور یہ ایگریکلچر اور مائننگ جو ہے وہ ہمارے مڈل ایسٹرن فرینڈس کے ساتھ ہوئی۔ تو ہم نے یہ بھی بتایا کہ اس میں آپ کنسٹرکشن کو بھی جو ہے وہ شامل کریں گے، وہ بھی اگین ایک پاکستان کے لیے جو ہے وہ ایک بڑا شعبہ ہے، جس میں یہ ہے کہ جاب کریشن بھی ہے، اور اس میں جو ہے وہ مختلف انڈسٹریز کو جو ہے وہ یہ سپورٹ بھی کرتا ہے۔ تو اس پر، اور ہمارے ہاں جو ہے اس کی کراچی، لاہور، اسلام آباد میں اچھی اپورچونیٹیز جو ہے وہ اویلیبل ہے، اور اس کام کو بھی یہ جو ہمارے دونوں چائنا بھی اور مڈل ایسٹ کنٹریز بھی اس کام کو بڑا اچھا جو ہے وہ سمجھتے ہیں، اگر وہ گورنمنٹ لیول تو کانسیپٹ تو اسد علی شاہ صاحب بہت اچھا ہے۔ ایز آئی سیڈ کہ کانسیپٹ ہمارے پاس کمی نہیں ہے، ہم ساری زندگی سے ہم اس کو کور کر رہے ہیں، ہر کچھ سال بعد ایک اس قسم کا آتا ہے، بڑی زیل ہوتی ہے، بڑا وہ ہوتا ہے۔ ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم جو یہ کانسیپٹ ہے اس وقت جو ہے، اور اس میں خاص طور پہ جو یہ
کارپوریٹ فارمنگ کی بات کی جا رہی ہے جو کہ ہمارا بہت بڑا شعبہ ہے، اور اس میں پہلی بار اس انداز سے آرمی کا انٹرسٹ آیا. وہ ملکیت نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں اس میں ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے یہ ساری چیزیں. آپ کو اٹریکٹیو لگتا ہے؟ دیکھیں کانسیپٹ تو کارپوریٹ ایگریکلچر کا کافی عرصے سے بات ہو رہی ہے. اگر اس میں امپلیمنٹیشن ہو جائے اور آرمی بھی اس میں اگر فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے، اور دیکھیں یہ مڈل ایسٹرن کنٹریز، آپ نے صحیح کہا کہ وہاں فوڈ سیکیورٹی کا ان کا کنسرن ہے، اور اس وقت مڈل ایسٹ میں پیسہ بہت ہے. آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے سال سعودی عربیہ دنیا کی سب سے زیادہ گروتھ، ہائیسٹ گروتھ اکانومی ہے، 8.75 اور 8.8%. اسی طریقے سے اس کے بعد قطر ہے، اس کے بعد کویت ہے. تو ان لوگوں کے پاس پیسے بہت آ گئے ہیں. یو اے ای ہے، ان ساری بیکاز آف دی آئل پرائز ان کو بہت فنڈنگ آ گئی ہے، پیسے بہت ہیں ان کے پاس. اور دوسری بات یہ ہے ان کی ضرورت ہے، فوڈ سیکیورٹی ان کی ضرورت ہے. اور دوسری طرف جو ہے چائنا نے پاکستان میں ٹھیک ٹھاک انویسٹمنٹ آلریڈی کی ہوئی ہے. اور فی الحال میں تو اس طرح سے بھی اس کو دیکھ رہا ہوں کہ چائنیز ظاہر ہے اسٹریٹجک پارٹنرشپ تو ہے چائنا کے ساتھ نا. چائنا کا ہماری اگر آگے ریسٹرکچرنگ ہونی ہے اس وقت، آگے تو ہمارا جو ڈیٹ ہے اس کے لیے میرے خیال میں چائنا کو یہ سمجھنا ہوگا کہ یہاں پر کچھ کر کے، یہاں اکنامک پروڈکشن کر کے ہی وہ ریکوری کر سکتے ہیں، اور کوئی طریقہ نہیں ہے. تو یہ بھی تھاٹ ہو سکتا ہے. آپ نے بڑا امپورٹنٹ بات کی ہے، بڑی اچھی بات ہے کہ چائنا کی ریکوری تو اکانومی بوم کرے گی تو ان کی ریکوری آسان ہوگی. تو اس طرح سے یہ ان کے بھی انٹرسٹ میں ہے. ایگزیکٹلی. تو ایگریکلچر کافی عرصے سے وہ بات کر رہے ہیں، ایگریکلچر ان کو زونز بنا کے دے دیں وہاں پہ، یہاں انڈسٹری. لیکن میں ایک اور بات بھی کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں یہ جو فیسیلیٹیشن ہے یہ مائنڈ سیٹ ہے، اور فیسیلیٹیشن مائنڈ سیٹ اگر آ جاتا ہے اس بہانے سے ساری پولیٹیکل پارٹیز میں آنا چاہیے. اٹس ناٹ اونلی فیسیلیٹیشن فار مڈل ایسٹ اور چائنا اینڈ فارن انویسٹرز بٹ آلسو لوکل انویسٹرز. جب تک آپ لوکل انویسٹرز کا کانفیڈنس نہیں بڑھائیں گے، بلیو یو می، یہ کوئی آپ کی فیسیلیٹیشن جو ہے نا وہ اس پہ فورن انویسٹر نہیں آئے گا. تو یہ بہت ضروری ہے اس میں کانسیپٹ لانے کے لیے، جو بھی پولیٹیکل پارٹی ہے اکراس دا بورڈ ہو، اور لوکل انویسٹر کا کانفیڈنس. اگر عارف حبیب صاحب جو ہیں وہ انویسٹمنٹ کے لیے تیار نہیں ہے تو چائنیز آ کے انویسٹمنٹ نہیں کرے گا. بالکل ٹھیک ہے. عارف بھائی یہ بتائیے گا کہ اب یہ جو اعلان ہوا ہے بہت ہی زبردست اعلان ہے، مگر ایک فارن انویسٹر یا دنیا کا کوئی بھی جو شخص ہے، شاید پاکستانی بھی یہ سوچیں گے کہ یہ تو اس حکومت نے اعلان کیا ہے جو کہ اب جاری ہے، شاید مہینہ، 1.5 مہینہ، حد سے حد 2 مہینہ، یہ تو حکومت ہی ختم ہو جائے گی. تو اس کی کنٹینیوٹی، اس پہ عمل، اس کی روح پہ عمل ہو، یہ اتنا بڑا مشن یہ تو خود ہی ایویپوریٹ ہو جائے گا. پھر تو ایک نئی کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئے گی، اور پھر الیکشنز ہیں، اس کے بعد پتہ نہیں کون سی حکومت آئے گی. تو اس وقت اس اناؤنسمنٹ کی، اس کی کنٹینیوٹی کی، اور اس پہ عمل ہوگا، اور یہ ایک ریاست پاکستان کی، حکومت پاکستان کی پالیسی ہے، اس کی گارنٹی کیا ہے؟ I think اس کی گارنٹی آرمی کی انوالومنٹ ہے، اور آپ نے بھی اپنے ابتدائیے میں اس کی طرف نشاندہی کی کہ وہ اس کو انشور کریں گے کہ اس کی کنٹینیوٹی جو ہے وہ رہے. اینڈ آئی تھنک جیسے میں نے بتایا کہ 3 مہینے پہلے اگر چیف صاحب نے ہم سے یہ بات کی تھی گروپ سے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز پائپ لائن میں کافی عرصے سے ہے، اور اس میں کوئی نہ کوئی جو ہے وہ پیش رفت ہوئی ہوگی، جس کے بعد انہوں نے جو ہے اس کی اناؤنسمنٹ، اس وقت بھی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بھئی اس کی اناؤنسمنٹ جو ہے وہ بے شک پرائم منسٹر کریں گے، بٹ اس کو جو ہے وہ اینکر ہم کر رہے ہیں، آرمی جو ہے اس کو کر رہی ہے. اور اگر آرمی اس چیز کو انشور کرے کہ تمام آنے والی سکسیسو گورنمنٹ جو ہیں وہ اس پالیسی پہ جو ہے عمل پیرا ہو. اور یہ جس طرح اسد بھائی نے کہا کہ یہ مائنڈ سیٹ ہے، اور یہ مائنڈ سیٹ تمام پولیٹیکل پارٹیز کے اندر جو ہے سرایت کرنا چاہیے، اور یہ سرایت کرے گا تو ہی جا کے جو ہے وہ ہمارے لیے جو ہے ان مشکلات سے جو ہے ہماری نجات ہوگی. کیونکہ اس وقت ہم ڈیفینیٹلی بہت ہی ڈیفیکلٹ سچویشن میں ہیں، اور اس میں ہمیں یہی جو فرینڈلی کنٹریز ہیں، آئی بلیو کہ اس میں جو میرا امپریشن یہ ہے کہ اس میں یہ ان حکومتوں سے جو ہے وہ بات، ان کے فنڈز ہیں وہ جو ہے اس میں جو ہے دلچسپی لے رہے تھے، اور وہ اگر وہ آتے تو اس میں ایک کوئک جو ہے وہ
امپلیمنٹیشن بھی ہوگا اور ایکشن بھی ہو سکتا ہے. تو وہ یہ جو سیکٹرز ہیں جس کی سیکٹرز کی جو نشاندہی کی گئی ہے اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ بہت زیادہ پوٹینشیل ہے, اور پاکستان ان شعبوں میں جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ ان کے پاس وہ وسائل ہیں, قدرتی وسائل ہیں جو وہ قدرتی وسائل کو کنورٹ کر سکتے ہیں with little bit of help and support from our friendly countries, from investors from there. اسد شاہ صاحب یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ ویسے تو ہم ڈیموکریسی اور یہ سارا سلسلہ ہے, باہر کا انویسٹر بھی خاص طور پہ مڈل ایسٹرن انویسٹر, جس میں آپ نے کہا کہ اس وقت سب سے وائبرنٹ, سب سے زیادہ ویلدی, سب سے زیادہ کیپٹل جس کے ہاتھ میں ہے وہ ہمارے مڈل ایسٹرن انویسٹرز ہیں, اور پھر ہمارے لوکل انویسٹرز بھی, چاہے عارف حبیب صاحب ہوں, چاہے ہمارے دوسرے پاکستان کے بزنس مین, وہ کہتے ہیں کہ جی کہ اسٹیبلٹی اور کنٹینیوٹی اور ایک چیز کو ڈیلیورنس جو ہے وہ فوج سے ہی ممکن ہے, اور فوج اگر کسی چیز کو انڈر رائٹ کرے اس قسم کے پروجیکٹ کو تو پھر ہی اس کی کوانٹینیوٹی مشکل ہے کی ضرورت ہے. تو اس کو کیسے مستحکم بنایا جائے؟ میں تھوڑا سا اس کا تھوڑا سا ڈفرینٹ پرسپیکٹیو ہے. دیکھیں فوج ایک ریالٹی تو ہے پاکستان میں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, اینڈ ہیوج انفلوئنس, لیکن یہ تب کامیاب ہوگی کہ پولیٹیکل پارٹیز جو کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں دے آلسو نیڈ ٹو بیکم ڈیلیوری کانشیس جو ہے, اور اس کے لیے جو ہے آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, اٹ ول بی کویسچن کہ یہ اس طرح کا پلان اگر بننا تھا تو اٹ وڈ ہیو بین بیٹر, 1 سال پہلے بننا چاہیے تھا, بجٹ سے پہلے بننا چاہیے تھا, بجٹ میں ریفلیکٹ ہوتا, اکنامک پالیسیز میں ہونا چاہیے تھا. بہرحال نہیں ہوا, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب نہیں بنے. اور دوسری بات یہ کہ اس کے لیے کوئی ٹائمنگ کی بات نہیں ہے. اگر یہ ایک تھنکنگ ہے اور پرہیپس یہ لگتا ہے کہ یہ ڈرائیو کہیں اور سے ہو رہی ہے, اٹس ناٹ جسٹ لوکل, آرمی سے بھی ہو رہی ہے اور کچھ انٹرسٹ باہر سے آیا ہوگا, باہر سے انٹرسٹ مڈل ایسٹ سے بھی آیا ہوگا, چائنیز سے بھی آیا ہے, اور اگر یہ ہے تو اچھی بات ہے. اور اس کو جو ہے بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے 2 مہینے کے بعد یہ حکومت ختم ہو جائے گی, ہو جانا چاہیے, اور الیکشن ہونی چاہیے, پروسیس شوڈ کنٹینیو. بٹ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم ایک بہت بڑے کرائسس میں تو ہے نا, اس کرائسس سے نکالنے کے لیے ہمیں کچھ ڈراسٹک چینجز کرنی پڑیں گی, اور اس میں فیسیلیٹیشن ٹو کریٹ انٹرپرینیورشپ ٹو چینج اور مائنڈ سیٹ. دیکھیں 2 بہت بڑے ایریاز ہیں پاکستان کو اگر ہمیں ڈیولپ کرنا ہے. 1, ہمیں اپنا ہیومن ڈیولپمنٹ میں انویسٹمنٹ کرنا پڑے گا. ہیومن کیپٹل سب سے امپورٹنٹ ایسیٹ کسی بھی ملک کی اگر آپ دیکھیں وہ ہیومن, تو اسکل ڈیولپمنٹ 21ویں صدی میں ہمیں اسکل ڈیولپمنٹ کرنی پڑے گی. دوسری چیز جو ہے جو ہمارے انٹرپرینیورشپ ہے, جو جس میں رسک ٹیکنگ بھی ہے, اس کے لیے فیسیلیٹیشن, اس کی پالیسی. ہمارے آپ دیکھیں نا ہمارے ٹیکس ریٹس اتنے زیادہ ہیں. سب سے پہلے تو آپ کو کارپوریٹس کو انکریج کرنا پڑے گا نا, ہمیں اپنے ریگولیٹری فریم ورک کو ٹھیک کرنا پڑے گا, ہمیں اپنے آپ کو مطلب یہ ہے کہ کافی ایڈجسٹمنٹس کرنی پڑیں گی اس کے لیے, اور یہ ایک گورنمنٹ نہیں کر سکتی. جی عارف بھائی دیکھیں اس میں ایک اور امپورٹنٹ بات ہے نا کہ یہ ہم فیسیلیٹیشن ہم نے ابھی جمپ کیا ہے. ہم نے کہا کہ ہم یہ جو ہے وہ اگر آپ اس کی تفصیل سے اس کی جو نوٹیفیکیشن وغیرہ آئی ہے اس میں دیکھیں تو اس میں خاص طور پہ GCC کنٹریز کو کہا گیا ہے کہ ان کو سب سے زیادہ یعنی کہ فوکس کیا جائے گا اس پورے فیسیلیٹیشن میں. لیکن لوکلی اگر آپ دیکھیں اوور آل دیکھیں تو ایز آف ڈوئنگ بزنس وغیرہ جو پاکستان میں ہے, آج بھی کوئی بورڈ آف انویسٹمنٹ میں میں پورے دعوے سے کہتا ہوں کہ کوئی فورن کمپنی آتی ہے وہ ڈائریکٹ رجسٹر ہونا چاہتی ہے یا اپنا برانچ آفس بھی کھولنا چاہتی ہے تو وہ بتاتے ہیں سمپلی کہ 3 مہینے لگیں گے, آپ کو 10 سے 12 ہفتے لگیں گے کہ آپ یہ کریں گے. تو ہمارے یہاں جو ایز آف ڈوئنگ بزنس ہے یا جو اس قسم کی فیسیلیٹیشن ہے جو شروع میں اسد علی شاہ صاحب نے بات کی تھی, وہ تو پھر ہمیں ایک اکراس دا بورڈ اس کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے نا. 1 ونڈو سب کے لیے ہونا چاہیے. آئی تھنک اس کو جو ہے وہ بہتر ہونا چاہیے اور وہ بہتر ہو سکتا ہے. لیکن جہاں تک یہ جو ہم فوج کا رول کی بات ہم کر رہے تھے, جی اس میں ہم چونکہ انٹرنیشنلی انویسٹرز سے جو ہے وہ ڈیل کرتے ہیں, ہماری انویسٹمنٹ بینکنگ آرم جو ہے وہ بہت اسٹرانگ ہے, تو اس میں ایون یہ مڈل ایسٹرن کنٹریز جو ہیں جب یہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کے پروپوزلز جو ہے وہ بات کرتی تھی, ڈسکس کرتی تھی, تو وہ اس چیز کی خواہش کرتی تھی کہ اس میں جو ہے وہ آرمی کا جو ہے وہ اسٹیمپ ہو, آرمی کا جو ہے وہ سپورٹ ہو. تو وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ آرمی جو ہے وہ پاکستان میں جو ہے وہ ایک اسٹیبلائزنگ
فیکٹر کا جو ہے وہ رول پلے کر سکتی ہے. دوسرا اگر یہ خدا خواستہ IMF جو ہے وہ نہیں ہوتا تو آئی تھنک جو لوکل انویسٹمنٹ اس وقت کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہائی انٹرسٹ ریٹس ہے. وہ ہائی انٹرسٹ ریٹ کو تیزی سے کم لانا پڑے گا, کم کرنا پڑے گا, اور تیزی سے اگر کم کریں گے تو پھر میچنگ انویسٹمنٹ فرام لوکل بھی جو ہے وہ اویلیبل ہو سکے گی. اتنے ہائی انٹرسٹ ریٹ رجیم میں انویسٹمنٹ جو ہے وہ یہ انوائرمنٹ نہیں بنتا اس کے لیے. تو آئی تھنک گورنمنٹ کو اس کی تیاری کرنی پڑے گی. اگر یہ آئی تھنک IMF کے ساتھ ہو گیا تو بھی ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ کیوں کہ میں دیکھ رہا تھا نمبرز کو, تو یہ جون کا مجھے انفلیشن جو ہے وہ منتھ کا انفلیشن جو مئی میں 38% ہے, مجھے 30% نظر آ رہا ہے کہ وہ 8% جو ہے وہ یہ منتھلی جو ہے وہ انفلیشن ریٹ گرے گا, اور پھر 2-3 مہینوں میں اور 4-5% جو ہے وہ گرے گا. تو اس کے پیش نظر ان کو پہلے سے تیاری کرنی چاہیے کہ ملک جو ہے وہ انٹرسٹ ریٹ کو کم کریں, اپنا بوجھ بھی کم کریں, اور بزنسز کے لیے بھی جو ہے وہ فیوریبل انوائرمنٹ جو ہے وہ کریٹ کریں. تو یہ جو ایگریکلچر اس میں اس کا مین جو پیوٹ ہے اس پورے پروگرام کا وہ یہ ہے, تو اور اس میں یہ جو پروگنوسس ہے جو بتایا گیا ہے کہ اس میں ایک کوئک انویسٹمنٹ اور کوئک ییلڈ اور کوئک اس میں جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ یہ کہ یہ لو ہینگنگ فروٹ ہے, اس میں ہمیں فائدہ ہو سکتا ہے جلد از جلد. جی بالکل, ہمارے پاس زمین اویلیبل ہے. بلوچستان میں بہت زیادہ زمین ہے, سندھ میں 2/3 زمین جو ہے اویلیبلٹی ہے اگر صحیح پروڈکٹیو اس کو پانی کا بندوبست کیا جائے. پنجاب میں اویلیبل ہے. تو ڈیفینیٹلی ایگریکلچر کے لیے پاکستان بہت آئیڈیل ہے, لیکن اٹ ہیز ٹو بی بیونڈ ایگریکلچر. اور جو عارف بھائی بات کر رہے ہیں, دیکھیں یہ اوور آل اگر آپ نے انویسٹمنٹ کلائمیٹ ٹھیک کرنی ہے تو یہ انٹرسٹ ریٹس جو ہے نا جو 22% 24% ہو گئے ہیں. آپ دیکھیں نا اس سال ہمارا جو فسکل ڈیفیسٹ ہوا ہے وہ تقریباً گورنمنٹ تو کہہ رہی ہے 5.9 ٹریلین کا ہے. میں نے کیلکولیٹ کر کے اپنے آرٹیکل میں بھی لکھا ہے کہ ہمارا صرف 9 مہینے میں ڈیٹ جو ہے 10 ٹریلین بڑھا ہے اکنامک سروے کے حساب سے, اور 3 ٹریلین لاسٹ کوارٹر میں لگا لیں تو 13 ٹریلین یعنی 15% آف دا GDP ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت آپ کا پورا بینکنگ سسٹم جو ہے وہ صرف گورنمنٹ کو فائنینس کر رہا ہے. یعنی گورنمنٹ کی نیڈز جو ہیں تقریباً 4.4 ٹریلین جو ہے نا گورنمنٹ نے فائنینسنگ کی, پورے بینکس نے فائنینس کی ہے. اور پچھلے 3 مہینے میں ہماری جو ایڈوانسز ہیں پرائیویٹ سیکٹر کی وہ 80 ارب روپے سے کم ہوئی ہے. تو ٹوٹل کامران صاحب جو ڈپازٹ ہیں بینکنگ سسٹم کے, اس میں جو انکریز ہے وہ 3 ٹریلین ہے, اور 4.4 ٹریلین جو ہے نا وہ گورنمنٹ لے. بہت بہت شکریہ اسد علی شاہ صاحب. جناب عارف حبیب ہمارے ساتھ تھے. کمرشل بریک, اس کے بعد ذکر کرتے ہیں سیاست کا, اور سیاست میں عمران خان سیاست کا زوال ہم دیکھ رہے ہیں. ان کے قریب ترین معتمد بھی اب کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب خود ذمہ دار ہیں اپنے اس سیاسی زوال کے. اس پر نگاہ ڈالتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. وفاق پاکستان سمیت پنجاب, خیبر پختونخوا, آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں حکومت کرنے والی جماعت PTI کی 1 سال سے پارلیمانی حیثیت تتر بتر ہے. اب پارٹی بھی پارا پارا ہو چکی ہے. پارٹی کے قائد کی مقبولیت چاہے برقرار ہو, لیکن ان کی سیاست زوال پذیر ہو چکی ہے, اور اس میں سیاسی تنزلی کے کلیدی ذمہ دار وہ خود قرار پا رہے ہیں, اور اس کا اب برملا اظہار خود ان کے قریبی ساتھی کر رہے ہیں. پچھلے 5 سال کے دوران PTI حکومت کے عہد شباب سے لے کے آج تک متعدد ٹویٹس, وی-لاگز اور پروگرامز میں بار بار یہ نشاندہی کر چکا ہوں کہ خان صاحب کے غیر منطقی فیصلوں سے سب سے زیادہ انہیں اور ان کی پارٹی کو نقصان پہنچ رہا ہے, اور انہیں اس بات کا احساس ہی نہیں. بقول جان ایلیا, میں بھی بہت عجیب ہوں, اتنا عجیب ہوں کہ بس خود کو تباہ کر لیا اور ملال بھی نہیں. ہم ان عوامل کا, ان حقیقتوں کا اظہار کئی سالوں سے کر رہے ہیں. عمران خان کے دور اقتدار میں بار بار کرتے رہے. اب PTI کے سابق سیکرٹری جنرل اسد عمر نے بھی خان صاحب کے خلاف چارج شیٹ پیش کر دی ہے. اب اپوزیشن سے بات نہ کرنا, قومی اسمبلی سے استعفے, صوبائی اسمبلی کی تحلیل اور شہباز حکومت سے الیکشن مذاکرات میں
خان صاحب کی من مانی کو تنقید کا نشانہ اسد عمر نے بنایا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ پارٹی چیئرمین کی حکمت عملی کی وجہ سے انہوں نے پارٹی عہدے سے استعفیٰ دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ پی ڈی ایم نے 2.25 کروڑ ووٹ لیے، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ان سے بات بھی نہ کریں۔ اسد عمر کا کہنا ہے کہ وہ اور شاہ محمود قریشی سمیت پی ٹی آئی کے 80% ارکان قومی اسمبلی کے استعفوں کے خلاف تھے، صرف فواد چودھری استعفوں کے حامی تھے، جبکہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں 99% ایم پی ایز اسمبلیز کی تحلیل کے خلاف، حکومت ختم کرنے کے خلاف تھے، لیکن خان صاحب نے کسی کی نہیں چلنے دی۔ کل اسد عمر نے شہباز حکومت کے ساتھ الیکشن پر پی ٹی آئی کے مذاکرات کے بارے میں انکشاف کیا کہ جولائی میں اسمبلیاں تحلیل کرنے پہ اتفاق ہو گیا تھا اور حکومت کو الیکشن کرانے بھی پڑتے، لیکن صرف ایک شخص کو اس بات سے اتفاق نہ تھا۔ کل اسد عمر کی اس گفتگو کے فوراً بعد پی ٹی آئی کے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے 2 صفحات پر مشتمل باضابطہ اختلافی بیان جاری کیا گیا، جس میں پی ٹی آئی کے سیکرٹری انفارمیشن نے اسد عمر کے موقف کو یکسر مسترد کر دیا۔ بہرحال اسد عمر تو خان صاحب کی فیصلہ سازی پر لب کشائی اب کر رہے ہیں۔ اس پروگرام اپنے ویلاگز میں مسلسل پچھلے کئی سال سے خان صاحب سے سرزد ہونے والی ان غلطیوں کی بار بار نشاندہی کرتا رہا۔ سیاسی مخالفین سے نفرت کی انتہا، ذاتی انا کی سیاست، قومی اسمبلی سے اجتماعی استعفے، پنجاب اور کے پی اسمبلی کی تحلیل، سازشی بیانیہ اور ضمیر فروشی کی الزامات اور آرمی چیف کی تعیناتی کو متنازع بنانے اور حکومتی معاملات میں بشرا بی بی کی مداخلت جیسے معاملات کو ہم متعدد بار اس کا پوسٹ مارٹم میں کرتا رہا، وہ آپ کے سامنے ہیں۔ سیاسی غلطیوں اور پالیسی تضادات سے ہٹ کر کچھ معاملات اخلاقیات کے زمرے میں بھی آتے ہیں، لیکن خان صاحب نے اپنے سیاسی حریفوں کو چور، ڈاکو، لٹیرے کے نازیبہ الفاظ سے تضحیک آمیز فقرے اور اخلاق باختہ جملے کچرے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ بہرحال عمران خان سیاست اس وقت زوال پذیر ہے، یہ کب تک زوال پذیر رہتی ہے پاکستان کی سیاست کے بارے میں کوئی بات بھی 100% ہم یقینی سے نہیں کہہ سکتے، لیکن بہرحال جس معراج پہ اپنی وہ مقبولیت پہ تھے، جس جگہ پہ وہ موجود تھی ان کی سیاست، آج یقینی طور پہ پچھلے 1 ماہ کے دوران جو حالات ہوئے ہیں، آج زمین بوس نظر آتی ہے۔ ذمہ دار خود عمران خان ہیں یا دوسرے معاملات بھی، اس پہ بات کرتے ہیں پاکستان کے نامور سینئر ترین صحافی، کئی کتابوں کے مصنف، سابق ایڈیٹر جناب زاہد حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ زاہد صاحب، بہت آپ کا مشاہدہ ہے، آپ نے بہت پاکستان کی سیاست کی تاریخ کو کور کیا ہے، اس پہ لکھا ہے۔ یہ بتائیے گا کہ کل جو اسد عمر صاحب نے بات کی اس میں واضح طور پہ ان کے سب سے قریبی معتمد ہیں اور وہ ایک طرح کی ایک چارٹ شیٹ دی انہوں نے عمران خان کے بارے میں، اور یہ بات ثابت کی ایک طرح سے انہوں نے کہ عمران خان خود اپنی سیاسی تنزلی کے ذمہ دار ہیں۔ دیکھیں بالکل صحیح بات ہے، یہ چیزیں جو ہے خیر اسد عمر صاحب نے تو ابھی یہ بات کی ہے، میں خیر ان کو پہلے کر دینی چاہیے تھی، اور یہ تو جو بھی تھوڑی سی بھی سیاست سے سوجھ بوجھ رکھنے والا آدمی تھا، یا ہم سے بھی جو بات ہوتی تھی پرائیویٹلی، جتنے بھی پی ٹی آئی کے لوگ تھے وہ سب ان کے فیصلوں سے اتفاق نہیں کرتے تھے۔ سب سے بڑی بات تھی کہ جیسے آپ نے خود کہا کہ نیشنل اسمبلی سے استعفے کی جو ہے تقریباً 85% ممبران جو تھے اس کے مخالفت میں تھے، اسی طرح سے جو ہے صوبائی اسمبلیوں کو بھی جو گرانا نہیں چاہتے تھے، لیکن عمران خان صاحب کا واحد ایک یہ فیصلہ تھا۔ اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ جو ہے کہ ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا عمران خان جمہوری عمل میں کبھی بھی ان کا ایک لحاظ سے جو ہے وہ ان کے قائل بھی تھے یا ان کا بلیو بھی تھا، ان کو یقین تھا؟ میرا خیال نہیں تھا کبھی بھی۔ وہ ایک لحاظ سے مطلق العدانیت چاہتے تھے، ان کو جس طرح سے حکومت ملی اور جس طرح سے جو ہے ملٹری کے سہارے وہ 3 سال حکومت کرتے رہے، وہ صرف جو ہے وہ ان کے پارلیمنٹ میں ان کو کوئی بھی یقین نہیں تھا، وہ چاہتے تھے کہ ملٹری ان کا ساتھ دے اور ملٹری کے بل بوتے پہ وہ حکومت کرتے رہے۔ وہ یہی چاہتے تھے کہ جو ہے نہ صرف ان کی حکومت کو سہارا دیا جائے بلکہ اپوزیشن کو بھی ختم کرنے میں تو زاہد صاحب یہ بات جیسے آپ نے کہا مطلق العنانی اور غیر جمہوری سوچ اور غیر جمہوری معاملات پہ ان کا یقین ہے، کیونکہ یہ ایک بہت ہی یہ سب کو پتہ ہے کہ بات ایسی ہی ہے کہ جب پنجاب اسمبلی توڑنی تھی یا کے پی اسمبلی توڑنی تھی، حکومتیں اپنی ختم کرنی تھی پنجاب اور کے پی کی، کہ تو 99% ان کے لوگ جو ہیں ان کے سامنے کھڑے ہو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہ کریں، آپ کسی صورت سے نہ کریں۔ انہوں نے ایک نہ سنی۔ قومی اسمبلی کی بات آئی تو انہوں نے کہا کوئی نہ نکلے، میں اکیلا استعفیٰ دے کے نکل جاؤں گا، گویا کہ انہوں نے فورس کیا لوگوں کو ان کی باتیں مانے۔ اور اسی طرح سے وہ مسلسل جو ان کا رویہ رہا ہے وہ اس کا مطلب ہے کہ وہ
مشورے پہ، صلاح مشورے پہ اور باہمی یعنی کہ گفت و شنید پہ یقین بالکل نہیں رکھتے تھے. کیا واقعی پاکستان کی سیاست میں عمران خان اس معاملے میں یکتا ہیں یا تمام سیاسی جماعتوں میں جیسے کہ نون لیگ میں نواز شریف صاحب اپنا فیصلہ کر لیتے ہیں اور آج پیپلز پارٹی میں زرداری صاحب اپنا فیصلہ کر لیں، یا یہ کہ عمران خان صاحب اس میں کئی منزل آگے تھے؟ دیکھیں، جہاں تک یہ بات صحیح ہے کہ یہاں پہ جو پارٹیوں کا کلچر ہے وہ کبھی بھی جمہوری کلچر نہیں رہا ہے. ایک لحاظ سے مطلب لنانیت رہی ہے، ایک انڈیویجول کے فیصلے کرتے رہے. لیکن یہ بات بھی صحیح ہے کہ جو دوسری پارٹیاں تھیں کم از کم ان میں سیاسی سوجھ بوجھ ہوتا تھا، وہ ایک مشورے ضرور کرتے تھے. وہ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ جو باوجود اس کے کہ ان کا پورا ایک شخصی اس میں بھی ایک اہمیت ہے، لیکن وہ فیصلے جو ہیں ان میں یقیناً جو ہے اس میں مشوروں کا بھی ایک تعامل دخل ہوتا تھا. اور اس قسم کے جو بلائنڈ فیصلے تھے میرے خیال کسی بھی سیاسی جماعت نہیں کرتی. اب اس کی ایک مثال میں آپ کو ہمارے سامنے موجود ہے کہ جب نواز شریف صاحب کو ڈسکوالیفائی کیا گیا اور ان کو کنوکشن بھی ہو گئی بعد میں، اس کے بعد جو ہے کیا پی ایم ایل این نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ نیشنل اسمبلی سے توڑ دیں گے یا وہاں سے نکل آئیں گے؟ نہیں. اس کے باوجود کہ جب نواز شریف صاحب کو سزا ہو گئی، ان کی پارٹی کی حکومت 1.5 سال تک اس کے بعد بھی رہی، اور اس کے بعد جو ہے جو اس کا جو بھی فیصلہ تھا وہ صحیح فیصلہ تھا. اسی طرح سے جو اگر آپ دیکھیں کہ لیکن عمران خان صاحب کی اگر دیکھا جائے تو وہ بڑی باتیں تو بہت کرتے ہیں. برطانیہ کی مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ برطانیہ کی جمہوریت سب سے اعلیٰ ہے، اور وہ کہتے بھی ہیں کہ سب سے زیادہ سمجھتے وہ برطانیہ کو وہ ہے. لیکن آج تک کبھی انہوں نے جو ہے اور جمہوری عمل کو اپنی پارٹی میں کبھی بھی نہیں دیکھا ہے. اور جیسے اسد عمر نے تو بہت ساری چیزیں بتا بھی دی ہیں کہ جس طرح سے فیصلہ جو ہے یہ ایک فرد کا فیصلہ ہوتا تھا. اب مجھے بتائیے کہ وہ جو عمران خان صاحب کے دعوے ہیں کہ وہ تبدیلی لانا چاہتے ہیں وہ کہاں پہ ہیں؟ میں خیال یہ کہ اتنی بڑی مطلب لنانیت جو ہے میں کسی بھی سیاسی لیڈروں میں نہیں نظر آتی. لیکن ظاہر صاحب ایک اور فیکٹر، ایک اور پہلو جو کہ بالکل صرف عمران خان سے ہی منسلک ہے پاکستان کی سیاسی لیڈرشپ میں، کہ وہ 99% اپنے لوگوں کی بات تو انہوں نے نہیں مانی. یا پنجاب کی حکومت ختم کی، کے پی کی ختم کی، اسمبلیز ختم کر دی. 90% لوگوں کی نہیں مانی، نیشنل اسمبلی سے وہ نکل گئے. لیکن وہ 95%، 99% اپنی پارٹی کی مانے نہ مانے، لیکن اپنی اہلیہ کی، بشرا بی بی کی تو وہ بظاہر واضح طور پہ یہ لگتا ہے کہ وہ ان کی ہر بات مانتے تھے، اور ان کا بے پناہ اثر و رسوخ تھا جو کہ پوری پارٹی سے زیادہ تھا ان خاتون کا جو ان کی اہلیہ ہیں. دیکھیں لیکن اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ خود بھی عمران خان صاحب پہ آتی. دیکھیں کوئی اگر یہ کہے کہ انہوں نے ان کو جو ہے وہ بھڑکایا ہے یا انہوں نے برگلایا ہے تو غلط بات ہے. ایک شخص پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. کیا آپ مجھے بتائیں گے کہ اگر مجھے کوئی اس قسم کی مشورے دے تو کیا میں اس کو قبول کروں گا یا آپ قبول کریں گے اس کو؟ میرا خیال یہ کہ اس فرد کی وہ خود ریفلیکٹ کرتی ہے عمران خان صاحب کی اپنی سوچ پہ. تو میں تو اس بات پہ آتا ہوں کہ اگر وہ مشورے اس طرح کے عمل کرتے تھے تو یہ ساری کی ساری تو پھر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان خود عمران خان صاحب کی صلاحیتوں پہ ہے. بہت بہت شکریہ. زاہد حسین ہمارے ساتھ تھے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ و ناصر.